वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। यीशु मसीह के खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। हर सुबह 9 बजे हम आपके साथ होते हैं यूके टाइम के मुताबिक। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम आपके साथ बांटते हैं, खुदा उनकी तमजीद करते हैं, उसकी सताइश करते हैं। मैं आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और आप हमारा साथ देते हैं, जिसके लिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं। मैं उन तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहता हूं जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यू आर ऑल वेलकम टू दिस बाइबल टीवी ब्रेकफास्ट शो। उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम से आप बरकत पाएंगे। तो आइए आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ज़बूर 108। खुदा उनके पाक कलाम में यूं लिखा है, आए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा। आए बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। आए खुदावन मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदद सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। आए खुदा तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर। अपने दाने हाथ से बचा और हमें जवाब दे, ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। आइए खुदावन बुजुर्ग बरतर के हजूर झुकें, उसे सजदा करें, क्योंकि वही तारीफ, हम्द, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। वही अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, वही हमारा मुक्ति दाता है, पालनहार है, हमारा संभालने वाला है, हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है और उस कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए उससे जो हमारी दुआओं को सुनता, जवाब देता है, उसके हुजूर हम मिन्नत करें, दरख्वास्त करें। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू बेहद तारीफ के लायक है। तू लश्करों का खुदावन है, बादशाहों का बादशाह है, कदीमुल आयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन हम तेरे उस बड़े फजल के लिए जो कि बयान से बाहर है, तेरा शुक्र करते हैं। तेरी इस खुदावन मेहरबानी के लिए कि तूने रात भर हमारी हिफाजत और निगहबानी की और हमें जिंदगी बख्शी, आज की रोशनी दिखाई। खुदावन आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन पाक खुदा, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, क्योंकि खुदावन हम हरगिज उन लोगों से बेहतर नहीं है जो आज का दिन ना देख सके। खुदावन ये तेरी मेहरबानी है, तेरा प्यार है, तेरा तरस है कि तुम्हें जिंदगी की सांसें बख्शता है। प्यारे खुदावन अपने घरानों के लिए और अपने दोस्तों के लिए, अजीज वकारब के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरी उस मोहब्बत के लिए जो तूने सलीब पर ज़ाहिर की, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहा दिया। हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यतीम और तनहा नहीं छोड़ा, बल्कि अपना पाक रूह में बख्शा है। आए कदूस पाक खुदावन हम कलीसियाई यगानगत के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे बहाए हुए लहू के सबब से हम चाहे किसी खानदान से भी हों, किसी जगह से भी हों, तेरे प्यार में हम सब एक हैं। मैं प्यारे खुदावन दरख्वास्त करते हैं कि आज के सारे प्रोग्राम को तो अपने हाथों में ले। तेरे लोग जहां जहां भी इस वक्त ऐ खुदावन तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए बेताब हैं, खुदावन तू इन बंजर जमीनों को खुदावन तू जरखेज बना, इनके ज़हनों की मिट्टी को ले ले और ऐ प्यारे खुदावन कलाम का बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। खुदावन तू जो जिंदगी का पानी है, हमें सैराब कर, बड़ी बरकत दे। इस सारे
مادھم کو، بائبل ٹی وی گلوبل کو، اس کے سارے کام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور دیگر ممالک میں، اس ملک میں جہاں جہاں بھی تیری آواز، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے، لوگ زندگی پائیں اور برکت پائیں۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ یقیناً آپ کو انتظار ہوگا آج کی خوبصورت زبور کا، گیت کا، تو آئیے ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، اور خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کوائر کے ساتھ مل کر خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔
شکر یہوہ دا ہی کرو کرو شکر یہوہ دا. ہاں جی چاہ رہا تھا نا بنگڑا ڈالنے کو. ڈھول کی تاپری سیفی صاحب تھے جی ڈھول پہ، اور ہارمونیم پہ ساتھ دے رہے تھے جناب ایلڈر سہیل الدین صاحب. اور یہ خوبصورت کوائر، اگر آپ اور زیادہ برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کریں. ایوری سنڈے 2 بجے اردو ہندی میں ہم عبادت کرتے ہیں. لولی کانگریگیشن اور بڑی خوبصورت کوائر. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں ساری حمد و ثنا کے لیے. جی تو چاہتا ہے کہ صبح اور زیادہ خدا ان کی حمد و ثنا کی جائے، گیت ضبور جو ہیں وہ گائے جائیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہے. تو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہم وقت جو ہے خدا ان کی حمد و ثنا میں بسر کر سکیں اتنا ہی کم ہے. تو عزیزو، آپ ضرور آئیں ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہوں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر اتوار کو 2 بجے ہم اردو اور ہندی میں بات کرتے ہیں، صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہوتی ہے. تو ایڈریس میں آپ کو بتاتا ہوں. ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن ہنسلو TW50DR یہ ایڈریس ہے. اور اگر آپ کو مزید بھی انفارمیشن چاہیے ہوں چرچ کے حوالے سے تو میرا نمبر ہے 00447718992824. تو ضرور آئیں، آپ کو دعوت ہے، آپ ہمیں جوائن کریں اور خداوند کی حمد و ثنا ہم سب مل کر کریں گے. تو آئیے خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. خداوند کے زندہ، خوبصورت، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام کو سنیے. میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ 3 جو چیپٹرز ہیں وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے افسیوں کے خط کے، اور ابھی آج ہم 4تھے چیپٹر کو شروع کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جی چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. تو جو ایک ہوتی ہے وہ کچھوے کی چال ہوتی ہے، ایک خرگوش کی ہوتی ہے. تو خرگوش جو ہے وہ بعض کا تو دیکھیں وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، اور جو کچھوا ہے وہ جو ہے اپنا راستہ جو ہے طے کر لیتا ہے، منزل کو پا لیتا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ چلے تھے اور 3 جو چیپٹر ہیں وہ ہم نے جو ختم کر لیے، اور ابھی ہم 4تھے پہ ہیں. تو وہ جو لوگ جو شروع سے میرے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں، یقیناً ان کو برکت مل رہی ہے. اور میں جب لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے اس کو لیتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ صبح سویرے خدا کا پاک کلام سنتے ہیں، برکت پا رہے ہیں. تو اپنی بائبل مقدس کو ضرور اپنے پاس رکھیں، اپنی نوٹ بک کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آئندہ جن باتوں کو ہم سیکھنے کو ہیں وہ اور بھی زیادہ جو ہیں وہ ضروری ہیں، اہم ہیں. تو پالوس رسول اس بھید کو ہم پر جو منکشف کرتا ہے، تو جو بھید کی باتیں ہوتی ہیں ان کو لکھ لینا چاہیے. ہمارا ذہن جو ہے وہ بڑا محدود ہے اور ہم باتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب آپ لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ باتیں جو ہے یاد رکھتے ہیں. میں جسٹ فار یور انکریجمنٹ میں آپ کو اپنی جو نوٹ بک ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اس میں نے جو نوٹس لیے ہوئے ہیں، اور یہ پوری جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح آپ اپنے مارکر لیں، اور یہ میری بائبل مقدس کو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو آپ بالکل اس اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑا گناہ ہے جی بائبل مقدس پہ لکھنا نہیں چاہیے، بائبل مقدس جو ہے وہ، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری جو اس میں نے جو مارک کیے ہوئے ہیں، مختلف جو مارکر ہیں ان سے ان کو یہ مختلف کلر کے جو ہائی لائٹر ہیں ان کو آپ یوز کریں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اس طریقے سے میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں اس میں نے جو نوٹس لیے ہوئے ہیں پین کے ساتھ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہم سب محدود جو ہے وہ ذہن رکھتے ہیں اپنی یادداشت کے لیے. اور یہ بائبل جو ہے یہ مجھے گفٹ ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے سب سے زندگی میں قیمتی جو میرے لیے تحفہ ہے، اور میری جو زندگی کا دار و مدار ہے وہ اسی بات کا. یہ مجھے خدا کے خادم تھے گریگ، انہوں نے 1988 میں جب میں سیمنری گیا تو اس وقت مجھے انہوں نے یہ گفٹ کیا تھا 16 اکتوبر 1988 کو. تو اب اس کی حالت جو ہے وہ خاصی پتلی ہو گئی ہے، میں خراب تو نہیں کہوں گا، لیکن اس کے جو صفحے ہیں وہ خاصے جو ہے ہو گئے ہیں، قدیم ہو گئے ہیں. تو لیکن میں بھی تو قدیم ہو گیا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن خدا کا پاک کلام جو ہے وہ بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے. تو اپنی بائبل مقدس کو آپ اپنی زندگی سے زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ یہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتاتا ہے کلام جو ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ مینول نہیں ہوگا، یہ آپ کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہوگی. اب دیکھیں ہم جب آج کل ایک دور ہے نیویگیشن کا، تو
تو آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ اپنے جو گاڑی میں نیویگیشن سب سے پہلے لگاتے ہیں. اگر آپ کو راستے کا نہیں پتا ہے تو آپ اس میں پوسٹ کوڈ ڈالتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس نیویگیشن نہ ہو تو یو ول بی ان ٹربل. مجھے معلوم ہے کہ جب میں اس ملک میں آیا تو اس وقت نیویگیشن نہیں ہوتا تھا. تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ ایک بڑی سی میپ والی جو بک ہوتی تھی تو گاڑی میں رکھی ہوتی تھی. کئی دفعہ جا کے پیٹرول اسٹیشن پہ پوچھنا کہ اچھا جی فلان جگہ کدھر ہے, تو اس نے کہنا اچھا ذرا صبر کریں, یہ کسٹمر سے میں فارغ ہو جاؤں تو پھر آپ کو بتاتا ہوں. پھر وہ نقشے پہ مارک کرنا, وہاں پہ پین سے لکھنا, وہ یا گھر سے پہلے نقشہ بنا کے چلنا, اور پھر وہ جگہ جو ہے اس کو ڈھونڈنا, لوگوں سے پوچھنا. تو جو یہ جو بائبل مقدس ہے یہ ایک نیویگیشن ہے, اس کو بہت زیادہ اہمیت دیں. یہ آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے. میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ میری والدہ نے مجھے میری پیدائش سے پہلے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا, اور مجھے یہ معلوم تھا کہ میں نے خدمت کے لیے جانا ہے, اگرچہ میں سیکولر جو جاب ہے وہ بھی کرتا رہا. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ سنڈے اسکول کی وجہ سے ہمارا جو راولپنڈی پریسبیٹرین چرچ ہے اس کا سنڈے اسکول بہت ہی خوبصورت ہے, اور کسی وقت میں بہت ہی جو بابرکت وہاں پر جو سنڈے اسکول تھا وہ ہوا کرتا تھا. صبح کلاسز ہوتی تھی اور ایک بڑا خوبصورت ماحول ہوتا تھا. ہر ایج کے لوگوں کے لیے کلاسز ہوتی تھی. جو بڑے ہوتے تھے وہ چرچ کے اندر ان کو سکھایا جاتا تھا. بچوں کے لیے باہر بینچ لگے ہوتے تھے اور ایج وائز ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا تھا. یار وہ کیا دور تھا, اور بس وہ یادیں ہیں. ہماری والدہ نے صبح سویرے سب بہن بھائیوں کو انہوں نے تیار کرنا اور صبح سنڈے اسکول لے کے جانا. پھر جو 4 بجے جو فیملی ورشپ ہوتی تھی اس میں بھی ہم جاتے تھے. تو سنڈے کا دن سارا جو ہے نا اس بات کے لیے مختص ہوتا تھا. اور آج اس سنڈے اسکول کی بدولت ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور میں جو بات آپ سے کر رہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے 12-13 سال کی عمر میں بائبل مقدس کو کور ٹو کور میں نے اس کو پڑھا, اور اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کتنی دفعہ خدا کے اس پاک کلام کو مکمل طور پر پڑھا ہے. تو کیونکہ یہ میری فیلڈ ہے, میرا کام ہے, تو اگر مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو میں کیا کام کروں گا. تو آپ اگر اس دنیا میں سروائیو کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, قوت پانا چاہتے ہیں, ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس کلام کو اپنے سے جدا نہ کریں, بائبل مقدس کو اپنے سے جدا نہ کریں. 2 چیزیں جو ہیں وہ میرے سے کہتے ہیں لائف کوڈ آپ کہہ لیں, ایک تو یہ بائبل مقدس اور دوسری یہ میری کراس. I love that. یہ مجھے یاد کراتی رہتی ہے کہ کسی نے میری خاطر جان دی تھی. یہ خدا ان کی محبت کو, اس کی قربانی کو, اس کے انس کو مجھے یاد کراتی ہے, اور اس کے بغیر میں بڑا ادھورا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اگر یہ میرے پاس نہ ہو. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہے جی, مطلب, تو میں نے ان کو کہتا ہوں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ شو آف نہیں ہے. اس کو پہننا بڑا مشکل ہے, اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ہے. یہ خداوند کی محبت کا اظہار ہے, اس کی قربانی کا اظہار ہے. This Bible, this cross is reminding you that somebody gave his life for you. Somebody is concerned about you. Somebody is living inside of you. یہ آپ کو یہ تمام باتیں یاد کراتی ہیں. تو اپنی زندگی میں بائبل مقدس کو, یہ میری درخواست ہے, بنتی ہے آپ سے, ایک دفعہ آپ اس کو آزما کر دیکھیں, اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں. ہر ایک شخص کا لائف کوڈ ہوتا ہے. لائف کوڈ کا مطلب ہے کہ اس کو آپ اپنی کمزوری کہہ لیں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ کہہ لیں. کئی لوگوں کے لیے ان کا کاروبار ان کا لائف کوڈ ہوتا ہے, ان کے بچے لائف کوڈ ہوتے ہیں, ان کی فیملی لائف کوڈ ہوتی ہے. آف کورس دے آر آل پریشیس. لیکن خداوند نے ایک بات کہی کہ جو کوئی میرے اور انجیل کی خاطر اپنے کاروبار کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو چھوڑے گا, اور اسے 100 گنا اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اسے سب نے ہم نے چھوڑ جانا ہے, سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. آپ کا روپیہ, دھن دولت, ماں باپ, بہن بھائی, بچے, سب کچھ. ایک چیز صرف آپ کے ساتھ جائے گی, اور وہ ہے آپ کا ایمان. اور راست باز ایمان سے زندہ رہے گا. پادری ہزقیل سروش میرے بڑے اچھے دوست تھے, آج خدا ان کے پاس ہیں وہ, اور میں خدا ان میں بڑے ایمان کے ساتھ یہ یقین رکھتا ہوں کہ خدا ان کا وہ خادم, عظیم خادم, یقین خدا ان کے پاس ہے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, خدا میں سو گئے. تو جب وہ میرے چرچ آئے تو کسی نے راولپنڈی میں, گجرانوالہ میں تو کسی نے کہا کہ پادری صاحب آٹا بڑا مہنگا ہو گیا. تو پادری صاحب بڑے جولی تھے,
تو انہوں نے کہا راست باز جو ہے وہ ایمان سے زندہ رہے گا، تو گھبرائیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہوں، ایماندار جو ہے وہ راست باز جو ہے وہ ایمان سے زندہ رہے گا۔ اور اسی کلیسیا میں گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں انہوں نے وہ گیت تیار کیا، کہ وہ آرمی ایریا تھا، اس کی جو بیٹ ہے وہ بھی وہ آرمی سٹائل کی ہے، کہ راست باز ایمان سے زندہ رہے گا، سارے گرتے جائیں گے وہ قائم رہے گا۔ یہ گیت انہوں نے وہاں پہ تیار کیا، تو اس کا جو ردم ہے وہ یہی ہے۔ تو جیسے وہ نا آن جو سپاہی ہیں جب وہ چلتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ بیٹ ہوتی ہے، بجتی جاتی ہے، ڈرم بجتے ہیں، تو اسی طرح کا وہ گیت ہے انہوں نے تیار کیا، راست باز ایمان سے زندہ رہے گا، سارے گرتے جائیں گے وہ قائم رہے گا۔ تو آپ قائم رہیں گے صرف خدا کے کلام کی وجہ سے۔ خیر باتیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں، تو آئیے خدا کا پاک کلام تلاوت کرتے ہیں۔ Ephesians chapter 4 verse 1 to 8۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب، اس کی پہلی 8 آیات۔ پس میں جو خداون میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تو حمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خدا تو مہان ہے، تیرا پیار مہان ہے، تو جو اپنے وعدوں میں سچا ہے، برحق ہے، تیرا شکر کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین چل جائیں گے لیکن تیرے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلیں گی۔ پاک خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو تیری پاک مرضی کے مطابق سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور اے پیارے خدا ہم بہت سا پھل لائیں، تبھی ہم تیرے شاگرد ٹھہریں گے۔ خداون اس وقت دعا کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے کہ خداون تو نے بڑی برکت دے، میرے ذہن کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں لے، اور جو شبد بھی، جو الفاظ بھی میرے منہ سے نکلیں وہ سب تیری مرضی کے مطابق ہوں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتا ہوں، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ عزیزوں میں پھر ایک بار آپ سے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اس بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت جو تعلیم ہے اس کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چوتھے باب میں ہم پھر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اپنی حالت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ قید کی حالت میں ہے، رومیوں کی قید میں ہے، اور اس قید کی حالت میں وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا، وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ پالوس رسول کی حلیمی اور انکساری کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگرچہ 13 خطوط جو ہیں نئے عہد نامہ میں وہ پالوس رسول کے ہیں، 1/3 جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے وہ پالوس رسول کا تحریر کردہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے، پاویلین اسکول آف تھاٹ۔ تو بڑی انہوں نے منادی کی، 3 انہوں نے بشارتی سفر کیے، لیکن وہ
بہت ہی حلیم اور فروتن شخص. اور یہاں پر وہ حکم نہیں دیتا، یہ نہیں سمجھتا کہ جی مجھے یہ مکاشفات حاصل ہو رہے ہیں، مجھے یہ بھید جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں، اینڈ آئی ایم اے سپر ہیومن بینگ. از ناٹ سیئنگ لائک دیٹ. از سچ اے ہمبل پرسن. اور یہاں پر جو انگریزی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے I beseech you, I request you. میں آپ سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. وہ جو رسول ہے، وہ جس کو مکاشفات حاصل ہیں، خدا ان سے بات کر رہا ہے، وہ جو خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، خدا اپنے گہرے بھید اس پر منکشف کرتا ہے، عیاں کرتا ہے، وہ درخواست کرتا ہے. ہم اس کی حلیمی اور فروتنی کو یہاں پر دیکھتے ہیں. وہ اس کو اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہے، اس کو ایک رسپانسبلٹی کے طور پر، ایک اسائنمنٹ کے طور پر، ایک مشن کے طور پر وہ لیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کی جو حالت ہے، دنیا جو ہے وہ بکھری پڑی ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، ڈس یونٹی ہے، ڈس ہارمنی ہے. نسلی تعصب، مذہبی طبقات، ڈینومینیشنل ایشوز، مذہبی تعصب، ان تمام حالات میں جبکہ پالوس رسول ان تمام باتوں کو اس وقت بھی محسوس کر رہا تھا، اور آج ہم بھی محسوس کرتے ہیں. Around us in this world, we are having experience of this discrimination, prejudice, racism. ان تمام مسائل کی روشنی میں خداون یہ بھید اس پر عیاں کرتا ہے. اس ڈیوائیڈڈ ورلڈ میں اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے وہ خداون کی محبت کو ہم پر عیاں کرتا ہے. اور ہم نے کل اس بات کو دیکھا تھا کہ پالوس سے کہتا ہے کہ اس کی محبت کو جان لیں، اس میں جڑ پکڑ جائیں، اس میں مضبوط ہو جائیں. اور یہ جو حالات ہیں دنیا کے، ان کا حل جو ہے وہ خداون یسوع المسیح کی خوشخبری انجیل کے پیغام میں ہے. خداون یسوع مسیح کے پاس اس بات کا حل ہے. اور یہ جو ایک پاک رفاقت ہے، سیکرڈ جو یونٹی ہے، وننس ہے، دیٹ از اونلی پاسبل بائی دا پاور آف دا لو آف گاڈ. خداون کی محبت سے یہ سب کچھ ممکن ہے. اور ان تمام حالات کی موجودگی میں، under all these circumstances, when the world is divided, when there is a disunity, there is a disintegration, what is the responsibility of the Christians? مسیحوں کی، خداون کے چنے ہوئے لوگوں کی، وہ جو کہ اللہ کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں پالوس کہتا ہے کہ جن پر خداون کا فضل ہوا ہے، خداون کی مہربانی ہے. ان کا ٹاسک کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، مجھ پر اور آپ پر کیا ذمہ داری ہے. We need to reconcile the world. Universal reconciliation. عالمگیر سطح پر ہمیں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. So there should be a peace on this earth. تاکہ اس دنیا میں سلامتی ہو، امن ہو، چین ہو. اور یہ خداون کے چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے. پہلی آیت میں، 4 باب کی پہلی آیت میں پالوس رسول ایک وجہ بیان کرتے ہیں، ایک ریزن دے رہے ہیں، ایک درخواست کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو. میرا من چاہ رہا تھا کہ میں اس کالنگ پر جو ہے وہ ٹیچ کروں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ٹچ کروں گا. لیکن خدا نے خیر کی تو خدا نے موقع دیا، زندگی دی، صحت دی، تو میں اس پہ پورا ایک سیشن جو ہے وہ کالنگ پہ جو ہے وہ بات کروں گا، کیونکہ یہ میرے من پر بڑا بوجھ ہے.
کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو اپنی بلاہٹ کے بارے میں نہیں معلوم کہ بلاہٹ کیا ہوتی ہے، بلاوا کیا ہوتا ہے. اور یہ کالنگ جو ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ میری کالنگ ہے، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ منسٹر بائی پروفیشن بٹ بائی کالنگ. یہ میرا پروفیشن نہیں ہے، یہ میری کالنگ ہے، یہ میرا بلاوا ہے، یہ ایک اسائنمنٹ ہے. بلاوا کیا ہے؟ خداون کا وہ خاص مقصد جس کے لیے خداون نے آپ کو الگ کیا ہے. جیسے خداون نے موسیٰ کو بلایا، خداون نے اس کو ایک اسائنمنٹ دی، اس کو ایک کام دیا کہ تو جا کر تو میرے لوگوں کو مصر کی غلامی سے رہائی دے. that was an assignment for Moses. خداون نے اپنے شاگردوں کو چنا، ان کو یہ اسائنمنٹ دی، ان کو بلایا. they were fishermen, they were tax collector. Jesus called them for a special purpose. اور یہ خداون کا جو مقصد ہے، خداون کا جو ارادہ ہے، یہ ہماری کالنگ ہے. خدا پر بھروسہ، خداون نے ہمیں بلایا ہے، اور جب خداون بلاتا ہے تو وہ رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ مدد بھی کرتا ہے، وہ آپ کو اکوپ بھی کرتا ہے، وہ آپ کو وسائل بھی مہیا کرتا ہے. عزیزو، کیا آپ کو اپنے بلاوے کے بارے میں معلوم ہے؟ ڈو یو ہیو اے کالنگ؟ کیا آپ کی بلاہٹ ہے؟ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو بلایا اور چنا ہے؟ دس ویری امپورٹنٹ کوشچن. خدا آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ آپ کے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ I just want to repeat that saying. Somebody said that the 2 days are very important in somebody's life. 2 دن جو ہے وہ کسی بھی شخص کی زندگی میں بہت اہم ہے. The day when he was born and the day when he started knowing that what is the purpose of his life. ایک وہ دن جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دن جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. Unfortunately, there's so many servant of God, those who are serving God just for the sake of their personal benefit, کہ جی ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو جائے. دوسروں کو دیکھ کر، ان کی منسٹری کو دیکھ کر کلوننگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ دے ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر کالنگ، کہ جی ہمارا بلانے کا مقصد کیا تھا، ہماری کالنگ کیا تھی، کس لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے، کس لیے خداوند نے ہمیں چنا ہے، خداوند کا ہماری زندگی میں کیا مقصد ہے. اور پالوس رسول اس بات کو یاد کراتا ہے کہ اگر خداوند نے آپ کو غیر قوم سے چن لیا ہے، اگر آپ کو بلایا ہے، یو آر دا رائچس ون، یو آر دا چوزن ون، یو آر دا سیپریٹڈ ون، یو آر میکوریس. تو خداوند کا آپ کے لیے کیا مقصد ہے؟ ڈو یو نو دیٹ؟ سوچئے اس پر، غور کیجئے. ٹیک یور ٹائم، گو سم ویئر، کہیں چلے جائیے، بیٹھ جائیے تنہائی میں، اپنے روم میں، کسی جگہ بھی بیٹھ کر خداوند سے دعا کیجئے. خداوند، what is my purpose? What is your purpose? میں کیا اپنی زندگی میں کس بات کو پورا کر رہا ہوں، اور آپ کا میری زندگی سے کیا مقصد ہے؟ جب میں آرمی میں تھا تو میں اپنے آفس میں بیٹھے ہونا، سڈنلی مجھے ایسا میں انکمفرٹیبل فیل کرتا تھا کہ میں سب کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا. مجھے بے چینی ہوتی تھی، because I knew that what is my purpose, because my mother, my parents, they told me that you have to serve God. آپ کو خداوند کی خدمت کرنی ہے. And then the time came, I simply resigned from my job. I didn't claim my جو میرے جو بینیفٹ تھے، جو بھی تھا، میں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا جی آپ نے ریزائن کر دیا، آپ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آپ کے ساتھ. حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے نہ دیکھیں، کیونکہ جو حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا، خدا کہتا ہے میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے.
मुड़ जाना, तौबा कर लेना, खुदावन की तरफ रुख फेर लेना। वो जो मछेरे थे, फिशरमैन, दैट वाज देयर ट्रेड, दे लेफ्ट एवरीथिंग देयर, अपने नेट, अपनी कश्तियां, अपने दोस्त, अपने अजीजो कारब, दे लेफ्ट एवरीथिंग, खुदावन के पीछे हो लिए। खुदावन ने कहा आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। अपने बुलावे के लायक चाल चलना ये है। और आगे चलकर आखिरी हिस्से में पौलुस कहता है उसके लायक चाल चलो। द वर्थ ऑफ योर कॉलिंग, वैल्यू क्या है? लिव ए लाइफ वर्दी ऑफ द कॉलिंग। बड़ा खूबसूरत ये लफ्ज है, वर्दी, वैल्यू। उसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एक्सोस। एक्सोस का मतलब है वेट, वजन। असेस योर वेट, आपका कितना वजन है। मैं फिजिकल उस वजन की बात नहीं कर रहा, मैं उस बुलावे की बात कर रहा हूं। वैल्यू और वर्थ ऑफ योर कॉलिंग, वो जो सच्चाई आपके अंदर है उसकी बात कर रहा हूं। ये लफ्ज है ना, स्केल के लिए जो वेट उसमें रखा जाता है, तो ऐसे समझे कि जैसे एक स्केल है, एक तरफ आपकी कॉलिंग है, दूसरी तरफ वो सच्चाई है, गॉड्स ट्रुथ। सो यू नीड टू कीप बैलेंस, आपको उसको मतवाजन करना है। ये है वर्थ, कि आप उसकी मतवाजन है या नहीं है। जो एक तरफ वेट होता है, एक तरफ आपकी कमोडिटीज होती हैं, तो उनका उनका बराबर होना बहुत जरूरी है। तो जो आपकी बुलाहट है, जो सच्चाई है और आपका जो चाल चलन है, उनको बैलेंस होना चाहिए, उनको बराबर होना चाहिए। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इफ देयर इज नो बैलेंस, अगर वो कॉलिंग जो है वो हायर है और आपका जो आपकी जो बुलाहट है वो उसके मुताबिक नहीं है, यू आर अनबैलेंस्ड, आप बराबर नहीं है, तवाज़ुन नहीं है उसमें। ये बड़ा जरूरी है, आप अपनी बुलाहट के मुताबिक, अपने बुलावे के मुताबिक चाल चलें। अजीजों, ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी बरकत है जो बुलावा है। हर एक को नहीं बुलाता, हर एक को नहीं वो कहता। There was a good number of people at that time when Jesus was preaching, but he was calling very selective people. ये बात नहीं, खुदावन के तरफदार नहीं है, लेकिन खुदावन को कभी आपने सुना कि सोचा कि खुदावन ने मछेरों को क्यों चुना? कभी सोचा इस बात को? क्यों खुदावन ने मासूल लेने वालों को चुना? उस वक्त बड़े बड़े काहिन भी थे, वो बुरे लोग नहीं थे, खुदावन की खिदमत कर रहे थे, हैकल में थे, कलाम को समझते थे फकीर फरीसी, लेकिन खुदावन ने उनको क्यों चुना? मछेरे, हार्ड वर्कर, रिस्क टेकर, पेशेंस। अभी हम आगे चलकर उन क्वालिटीज पर गौर करेंगे। सो देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड दैट। जीसस नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है। उसको पता था कि ये जो मछेरे हैं ये बड़े हार्ड वर्कर हैं, सख्त जान है, बैठे रहते हैं जाल डाल के, कोई ना कोई मछली हाथ में आएगी। उनके अंदर सब्र है, हलीमी है, फरोतनी है, इनकसारी है। टैक्स कलेक्टर, दे वर ह्यूमिलेटेड बाय द कम्युनिटी। लोग उनकी इंसल्ट करते थे, उनको अच्छा नहीं समझते थे टैक्स कलेक्टर को, लेकिन वो अपना काम किए जाते थे। तो खुदावन ने जब उनको चुना, तो जब लोग उनकी इंसल्ट करते थे, उनको बुरा भला कहते थे, तो वो सब्र से उसको बर्दाश्त करते थे। जिस बुलावे से बुलाए गए उसके लायक चाल चलते थे। अजीज, जब आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी माशरे में रहते हैं, उस माशरे में रहते हुए आप पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एक मसीही के ऊपर भी, किसी भी माशरे में वो रह रहा हो, चाहे वो अमेरिका में है, कनाडा में है, पाकिस्तान में, इंडिया में है, यूके में है, wherever you are, as a citizen you have some responsibility in that country. In the same way, as a Christian in the society,
you have some responsibilities. آپ پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں آپ کس طریقے سے پوری کر سکتے ہیں. If you don't know the attributes and the qualities, اگر آپ ان خوبیوں کو ان باتوں کو نہیں جانتے, you will fail to fulfill all your responsibilities and the duties. What are these responsibilities? یہ جولز ہیں, یہ وہ موتی ہیں, یہ وہ ہیرے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. صفات, خوبیاں, کوالٹیز ان کرسچن لائف. کرسچن فیتھ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مسیحی ایمان بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اب جو فروتنی ہے, دوسری آیت میں لکھا ہے, یعنی اب وہ جو بات کر رہے ہیں نا پالوس, تم جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو, اور آگے چل کر اس کو بتاتا ہے کہ وہ چال کون سی ہے, وہ طریقہ حیات کون سا ہے, وہ لائف سٹائل کون سا ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, وہ ایٹیٹیوڈ کون سا ہے, وہ مزاج کون سا ہے, وہ طبیعت کون سی ہے جو آپ کو اپنانی ہے. اور اس کے لیے دوسری آیت کو آپ میرے ساتھ دیکھیے, یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. اب بڑھتے ہیں ہم ان الفاظ کی طرف. میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ان خوبیوں کو جلدی سے آپ تک پہنچاؤں, اور میری کوشش تک میں اس پیراگراف کو ختم کروں آج, لیکن شاید یہ ایسا ممکن نہ ہو. لیکن ہم بڑھتے ہیں جی آگے. پہلی جو خوبی ہے جو کسی بھی مسیحی میں ہونی چاہیے وہ ہے فروتنی, ہیوملٹی. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا مسیح ہمارے لیے بہت بڑا رول ماڈل ہے, اور ان کی جو ہیوملٹی ہے, ان کی جو فروتنی ہے, وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. یونانی جو تھے, جو گریک تھے, وہ اس کو کوئی صفت نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ فروتن ہونا کوئی کوالٹی نہیں ہے. وہ اس کو بزدلی سمجھتے تھے, کوورڈنس. وہ کہتے کہ جو شخص فروتن ہے, بیکاز دیور وارئر, وہ کہتے کہ جو مین ہے, جو بندہ ہے, جو مرد ہے, اس کو فروتن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک یونانی سوچ تھی. وہ کہتے کہ مین شوڈنٹ بی ہمبل پرسن, اس کے اندر ہیوملٹی نہیں ہونی چاہیے. یسوع المسیح نے اس ساری فلسفی کو, اس ساری سوچ کو انہوں نے رد کر دیا. اس لیے جب خدا مسیح تعلیم دیتے سب حیران تھے, یہ کیسی تعلیم دے رہا ہے. اس نے کہا مجھ سے سیکھو, میں دل کا فروتن ہوں, میں حلیم ہوں. خدا مسیح نے ہیوملٹی کی, فروتنی کی خوبصورت تصویر جو ہے وہ اپنی زندگی پیش کی. فروتنی. خدا یسوع مسیح کی زندگی میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی انسلٹ کرتے تھے, تو لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے, ان کے منہ پر تھوکا گیا, انہیں تھپڑ مارے گئے, لیکن انہوں نے منہ نہ کھولا. عزیزو, خداوند یسوع المسیح کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. فروتنی کیسے آتی ہے, کیسے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ جب آپ کو اپنے بارے میں معلوم ہو جائے, سیلف نالج, کہ ہم کیا ہیں. بڑے ہم مٹی جیسی ایک گل نہ مساری, ہم خاک ہیں, مٹی ہے. جب ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ہماری ورتھ کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, ہم کیا ہیں, ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں. Humility depends on honesty. اگر آپ آنےسٹ نہیں ہیں اپنے ساتھ, if you don't have the courage, اگر آپ کے اندر یہ جرت نہیں ہے to accept the truth and fact. میرے عزیز بھائی یوسف نیر جو آج اس دنیا میں نہیں ہے, پروفیسر ڈاکٹر یوسف نیر, ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو میرے من میں آ رہا ہے. تو زمین کا اناج کھاتا ہے,
تو زمین کا اناج کھاتا ہے، ایک دن یہ زمین تجھ کو کھائے گی۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم مٹی ہیں، ہم خاک ہیں، اور خاک میں ہم نے لوٹ جانا ہے۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے، اپنی کم مائگی کا، اپنی حیثیت کا، انسان اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود بے ثبات ہے۔ زبور میں کہتا ہے انسان بے ثبات ہے، بلبلے کی مانند ہے، پانی کے بلبلے کی مانند ہے، گھاس کی مانند ہے، صبح اٹھتی ہے شام کو سوکھ جاتی ہے۔ عزیزو، یہ فروتنی انسان کے اندر اس اپنی حیثیت کو جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان زمین پر اکڑ کر چلتا ہے تو وہ فروتن نہیں ہوتا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ اسی زمین میں اس کو کھانا ہے، اسی زمین میں اس نے جانا ہے۔ فروتنی سے خدا کہتا ہے کہ اس بات کو قبول کریں۔ گاڈ از پرفیکٹ، ہمارے اندر پرفیکشن نہیں ہے، اور ہم چاہے جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی ہمارے پاس روپیہ پیسہ آ جائے، جتنا مرضی ہمارے پاس نالج آ جائے، بٹ دس از ناٹ پاسبل ٹو سیٹسفائی گاڈ۔ خدا کو ہم، کیونکہ وہ کامل ہے، ہمارے اندر کاملیت نہیں ہے۔ وی آر ناٹ پرفیکٹ، وی آر امپرفیکٹ۔ ہی از اوور کریٹر، وی آر دا کریشن۔ وہ کریٹر ہے، وہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے۔ زبور میں کہتا ہے وہ ہماری بناوٹ سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم خاک ہیں۔ اور جب آپ اپنے کریٹر کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے نالج سے، اپنے روپے پیسے اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے، دیٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ پاسبل۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ نیور ایور ٹرائی ٹو امپریس یور گاڈ، یور کریٹر۔ اس کو آپ امپریس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مسیح فروتنی کی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ خالق نہیں، آپ مخلوق ہیں، آپ کو بنایا گیا ہے۔ somebody created you، کسی نے آپ کو خلق کیا ہے، اور جو خالق ہے، جو بنانے والا ہے، وہ یہ جانتا ہے۔ مٹی جو ہے وہ کمہار سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے۔ ہم اس کے ہاتھ میں مٹی کے لوندے کی مانند ہے، جسے وہ توڑتا ہے، کمہار بناتا ہے، اس کو اس چرخی پہ چڑھاتا ہے، اس کی انگلیاں کام کرتی ہیں۔ عزیزو، یہ مسیحی فروتنی ہے۔ always try to realize that you are not perfect۔ آپ کامل نہیں ہیں، آپ محدود ہیں۔ خدا ان کی راہیں آپ کی راہیں نہیں، اور نہ اس کے خیالات آپ کے خیالات ہیں۔ دوسری جو صفت ہے، یہ پورے ایسے سبجیکٹ جن پر بہت بات کی جا سکتی، لیکن میں صرف ان کو ایک ٹچ دے رہا ہوں۔ دوسرا جو ایک جیول ہے، جو خوبی ہے، وہ ہے میکنس، حلیم ہونا۔ اور اس کے لیے جو یونانی کا جو لفظ آیا ہے وہ ہے پروتوس۔ اس کا مطلب ہے غصے پر قابو رکھنے والا۔ حلیم شخص وہ ہے جو درست وقت پر غصے ہوتا ہے اور غلط وقت پر غصے نہیں ہوتا۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا۔ حلیم شخص وہ ہے جو درست وقت پر غصے میں آتا ہے اور غلط وقت پہ غصے نہیں ہوتا۔ میک از دا مین who is always angry at the right time but who is never angry at the wrong time۔ آپ کہہ رہے ہیں غصہ نہیں کرنا اور یہ بات اب غصے کریں۔ دیکھیں، دو طرح کا غصہ ہے نا۔ these are our emotions، یہ that is a part of our emotion۔ جیسے محبت ہے، غصہ ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے۔ بیکاز وی آر کیرنگ دا نیچر آف گاڈ۔ ہم خداوند کی جو صفات ہیں، پارشل جو ایٹریبیوٹس ہیں، خداوند نے اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ سو وی آر کیرنگ دا پارشل ایٹریبیوٹ آف گاڈ۔ تو یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں۔
تو غصہ بھی ایک صفت ہے، اس کو آپ غلط نہ لیں۔ دو طرح کا غصہ ہے، ایک ہے جس کو ہم تعمیری غصہ کہہ سکتے ہیں، کنسٹرکٹیو اینگر۔ کنسٹرکٹیو اینگر، تعمیری غصہ، جو دوسروں کی طرف، جیسے ایک باپ اپنے بچوں پر غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو ان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کو بھی غصہ آیا جب وہ ہیکل میں گئے، ان کو ہیکل کو صاف کیا، انہوں نے وہ جو بنایا، کوڑا بنایا، اور اس سے ان کو سب تاجروں کو وہاں سے نکال دیا ہیکل میں سے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکو کی کھو بنایا ہوا ہے۔ تو وہ تعمیری غصہ تھا۔ دوسرا ہے ڈسٹریکٹیو اینگر، تخریبی غصہ، وہ جو کہ ٹیررسٹ کو آتا ہے، وہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم بدلہ لیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے مذہب کے مطابق نہیں، یہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے، یہ ہمارے آئیڈیا کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ تخریبی جو غصہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ابھی چل کر آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھیں گے، افسیوس کا 4 باب جب ہم مزید اس کو سٹڈی کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے خدا کے پاک کلام میں، میرے ساتھ دیکھیں، چونکہ میں اب اس بات کو لے کر بیان کر رہا ہوں تو مجھے ضروری ہے کہ اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی دوں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، افسیوس کا 4 باب اور اس کی 26 آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ there is a potential in us, there is a capacity of anger in us۔ خدا کہتا ہے غصہ تو کرو گناہ نہ کرو، یعنی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور پھر آگے چل کر تو خدا 31 آیت میں فرماتے ہیں ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخوئی سے تم سے دور کی جائے، ایک دوسرے پر مہربان نرم دل ہو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ سو دیٹ از اے پرنسپل، یہ ایک رول ہے۔ تو غصے کو میرا خیال اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا کا بندہ جو یہاں پہ سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ برداشت کرنا۔ تو جو حلیم شخص ہوتا ہے، جو میک ہوتا ہے، یہ لفظ جانوروں کو سدھارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو حلیم شخص ہے، the meek person is God controlled، وہ اس خدا کا روح اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ جو کہ اپنی خودی سے انکار کرتا ہے، جس کی زندگی خدا کے اختیار اور کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلیم ہے۔ whose life is directed and controlled by God. He is God's gentleman. God's gentleman، وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، he is God's gentleman۔ بعض قدم بچوں کہتے ہیں he is my gentleman۔ جینٹلمین بڑا خوبصورت لفظ ہے، بڑا ویل ڈریس ہوا ہو، اچھی طرح سے بہیو کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں he is a gentleman۔ thoroughly، یہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے he is thoroughly gentleman، ہے نا۔ سم ٹائم میں جب کسی کا ریفرنس لکھتا ہوں اور ان کے جواب کے لیے تو مجھے پھر وہ الفاظ جو ہے وہ ان کو چوز کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم میں اس کو لکھتا ہوں کہ he is thoroughly gentleman، he is very kind hearted، he is hard working۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑے خوبصورت ہے۔ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھیں ٹائم کی تیزی کے ساتھ میرے پاس ہیں 5 منٹ ہے۔ تھرڈ جو کوالٹی ہے وہ ہے لانگ سفرنگ، پیشنس، برداشت کرنا، صبر کرنا۔ برداشت کرنے والا شخص، دکھ سہنے والا شخص ایک مسیح کو ہونا چاہیے۔ ایک سچا مسیح اپنے صبر اور برداشت کی وجہ سے وہ ابلیس کو شکست دیتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ آپ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ابلیس آپ کو پرووک کرتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایوب کی مثال جو ہے ہمارے سامنے، اس کے جانور مر گئے، اس کے بچے مر گئے، بٹ ہی واز سچ اے پیشنٹ پرسن۔ اس کے اندر جو صبر تھی، اور کلام بتاتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا۔ برداشت کرنے کے لیے بڑا ہی خوبصورت یہ جو لفظ ہے یونانی زبان کا، الفاظ سے کھیلنا جو ہے یہ میرا ایک شغل ہے، میری ہابی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ ہے میکاروتھومیا۔ میکاروتھومیا جو ہے یہ لمبے عرصے تک برداشت کرنے والا، لانگ سفرنگ وداؤٹ اینی کمپلین، جس میں وہ شکایت نہیں کرتا۔ اس کے لب سے کوئی، ایوب کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے کوئی اپنے لبوں سے کوئی خطا نہیں کی۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تجھے پھوڑے نکل آئے ہیں، اب تو کفر بک، تیری جان چھوٹ جائے۔ اور کہتا ہے کہ تو کیسی ہے، میں عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خداوند سے سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں؟
اور لیکن ان تمام باتوں میں اس کی زبان سے کوئی ایسی بات خطا نہ ہوئی اسے. یسوع مسیح کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ ستایا گیا مگر اس نے منہ نہ کھولا. منہ نہیں کھولنا، اسے منہ نہیں کھولا. بدتمیزی نہیں کی کسی کے ساتھ، کسی کو گالی نہیں دی. وہ گالی کھا کر گالی نہیں دیتا تھا. اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتا تھا. جان کرنے کی حالت میں اس نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. دیٹ از ونڈرفل جیول فار دا کرسچنس. کوالٹی ہے مسیح کی، برداشت کرنے والا، دکھ سہنے والا. آج ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کسی کی برداشت نہیں کرتے، خاص طور پر کلیسیا کے اندر. ہم کہتے ہیں وہی ہوتا کون ہے جی مجھے ایسی بات کہہ دے. خدا ان کے خادم برداشت نہیں کرتے، ان کے اندر یہ برداشت نہیں ہے. دکھ سہنا پسند نہیں کرتے، دوسروں کو دکھ دے کے خوش ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں لے گیا جی میں کوٹ اج انہوں نے بڑی بےزتی کی ہے جی، وہ بس ہوں گیا اندر ہو گیا جی، بس ہوں. برداشت نہیں کرتے، نیچا دکھاتے ہیں دوسروں کو، معاف کرنے کی روح نہیں ہے. پھر مجھے غصہ آ جائے گا اس بات پہ، میں اس لیے تھوڑا سا کنٹرول ہی دیتا ہوں تو بہتر ہے. خدا معاف کرے. آج جو ہماری کلیسیاؤں کی جو بربادی کی جو وجہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہمیں برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، خدا پر بھروسہ نہیں ہے، حلیمی نہیں ہے، فروتنی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم لیڈر ہیں، ہم خدا کے خادم ہیں. کیا سکھائیں گے ہم دوسروں کو اگر ہمارے اپنے اندر برداشت نہیں ہے؟ دکھ سہنا پسند نہیں کرتے، نیچا دکھانا پسند کرتے ہیں، پارٹی بازی، مقدمے بازی. چوتھا جو ہم دیکھتے ہیں جیول جو ہے وہ ہے محبت. اس پہ تو پورا ایک سیشن چاہیے، لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے. پہلا کرنتھیوس کا 13 باب اس کی 13 آیت. اس کو محبت کی انجیل کہا جاتا ہے، 13 باب کو. پہلا کرنتھیوں اگاپے لو. محبت کے لیے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے. ایروس جنسی محبت، فلے برادرانہ محبت، فیلاڈیلفیا جو لفظ نکلا ہے. سٹوریج خاندانی محبت، فیملی افیکشن. یہ تمام انگلش میں تو صرف ایک ہی لفظ محبت ہے، لو ہے. اردو میں محبت ہے، لیکن یہ لفظ بہت ابیوز ہوتا ہے. بٹ ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیوائن لو. ایک دوسرے کی برداشت کرو. پالوس کہتا ہے یعنی کمال فروتنی اور علم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. دیٹ از اے ریکوائرمنٹ فرام دا کرسچنس. یہ صرف ایموشنل بات نہیں ہے. In all other words like eros, philia, storage, there are emotion involved in that. آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کی جو باڈی ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے، جو باڈی کے اندر جو کیمیکلز ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہو اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہر. تو وہ جو آپ کی باڈی جو جب وہ ایموشن ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ جو کیمیکلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ محبت بھی ختم ہو. جی لو میرج ہوئی ہے تو طلاق کیوں ہو گئی بھائی؟ وہ لو کدھر گیا؟ بیکاز دیٹس ایروس. وہ جنسی محبت ہے. جب کسی سے مطلب ہوتا ہے تو ہم اس کو بھائی کہہ لیتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں، او یو آر مائی بردر، یو آر مائی سسٹر. جب مطلب نکل جاتا ہے تو کون تو میں کون. سٹوریج خاندانی محبت. جب تک ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہم جی ایک فیملی ہیں، ہم ایک خاندان ہے، وہ ایموشن ختم ہو جاتے ہیں، وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو اگاپے لو ہے، دیٹس اے ڈیوائن لو، انچینجبل لو، انلمیٹڈ لو. خداوند ایسی محبت ہم سے چاہتا ہے. جب لوگ آپ سے نفرت کریں، جب لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، جب لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، آپ ان سے محبت کریں. اس سے زیادہ محبت کوئی اور نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوست کے لیے. خدا نے کہا کہ اب سے میں تمہیں نوکر نہیں بلکہ دوست کہوں گا. پہلے یونا کی انجیل اس کا 15 باب، انگور کا کی میں تو میری ڈاکیاں ہوں. خداوند کہتا ہے کہ تم ایسی محبت کرو. دا لاسٹ از صلح، جو آخری جول ہے، پیس. پالوس کی یہ صلاح ہے، اس کی یہ نصیحت ہے.
روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ ایک ایسی صفت ہے جس سے ہم دنیا میں سلامتی پیدا کر سکتے ہیں، اور رائٹ ریلیشن شپ ود گاڈ اینڈ پیپل آف گاڈ، خدا ان کے لوگوں کے ساتھ اور خدا ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے۔ پیس جو صلح کے لیے جو لفظ استعمال ہے، شالوم، عبرانی لفظ، تو شالوم کے لیے، دنیا میں سلامتی کے لیے، صلح کے لیے، ریکونسیلیشن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات ہوئیں گی تو عزیزو ہم مسیحی ہیں۔ اگر یہ صفات نہیں ہے تو آپ نامنل کرسچن تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم بورن اگین کرسچن نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ روح کے پھل ہے۔ آج خدا ان کے حضور اس بات کا اعادہ کیجیے، وعدہ کیجیے کہ آپ اپنی زندگی میں حلیمی، فروتنی، انکساری کے ساتھ دوسروں کی برداشت کرتے ہوئے، دوسروں کو معاف کرتے ہوئے، دوسروں سے جینوئن لو جو ہے کریں گے، حقیقی محبت کریں گے، صرف جذباتی نہیں، صرف زبان سے نہیں، بلکہ دل سے، روح سے، جان سے، خداون سے اور اس کے لوگوں سے محبت کریں گے۔ خداون نے فرمایا، خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری قوت سے محبت رکھ، اور اس کے مانند دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، برداشت کرنا۔ خداون کہتا ہے مجھ سے سیکھو، میں دل کا فروتن ہوں، میں حلیم ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ If you are uncomfortable, if you are seeking comfort in your life, if there is no peace in your life and you are seeking such peace, you need to come to him. This is a universal invitation. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے، میں دل کا حلیم ہوں۔ کہتا میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ The world is after the comfort. آج دنیا کرا رہی ہے، دکھ اور تکلیف کی حالت میں ہے، تمام کائنات کرا رہی ہے اور درد ذہ میں پڑی ہے، اور ایک مخلصی دینے والے کی راہ دیکھ رہی ہے۔ عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو پھر آپ کو یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو ہمت، طاقت، صحت اور تندرستی بخشے، آپ کو عقل اور فہم عطا فرمائے، آپ کو برداشت کرنے کی روح دے، حلیمی اور فروتنی اور انکساری کی روح دے، محبت کی روح دے، صلح کی روح دے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے دعا مانگے۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ خداوند درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا ہم شکل بنا لے، تاکہ خداوند ہم تجھ سے سیکھیں۔ پھر یسوع میں ایک ایک بدن، جان اور روح کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ پھر خداوند آج کے کلام کو تو ہماری زندگی میں جگہ دے۔ خداوند ابلیس اس کلام کو چگلے نہ پائے، یہ بیج جو بویا گیا ہے 100 گنا پھل لائے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو۔ میں تمام لوگوں کے لیے جن کو اے خداوند کی مشکل ہے، ان کے اندر برداشت نہیں ہے، ان کے اندر صبر نہیں ہے، ان کے اندر حلیمی، فروت، انکساری نہیں ہے، خداوند تو نے اپنے پاک روح سے معمور کر۔ پھر یسوع میں تمام مسیحی رہنماؤں کے لیے، سیاسی رہنماؤں کے لیے یہ تمام پیر خداوند کوالٹی چاہتا ہوں، تیرا فضل چاہتا ہوں۔ خداوند تو نے ہم پر فضل کیا، ہمیں اپنے بلاوے کے لائق چال چلنے کی توفیق دے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ تمام بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو، دکھیوں کے ساتھ ہو۔ خدا میں ایسٹینیشن ریڈ ریفارم چرچ کے لیے اور دیگر تمام کلیسیاؤں کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے جو کہ اس وقت اس پروگرام کا حصہ ہے اور جو بعد میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، خداوند تو ان سب کو بڑی برکت دینا۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، یسوع کے زندہ، جلالی اور قدوس نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ عزیزوں، میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر میں ان بہنوں بھائیوں کا جو کہ پروگرام کو اسپانسر کر رہے ہیں، میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کی اسپانسرشپ کے لیے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ آپ کی مدد کے بغیر اور خدا کے فضل کے بغیر ناممکن ہے۔ تو
تو میں ان تمام عزیزوں کا جنہوں نے ڈائریکٹ ڈیبٹ کیے ہیں، اگر آپ کو فارم چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کام میں میرا ساتھ دیں، ہمارے مشن پارٹنر بنے۔ اس میں صرف دیکھیے ٹیلی ویژن ہے بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے، اس کا کام پرائم ڈیوٹی جو ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہم خدا کا پاک کلام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، اور سیکنڈ جو رسپانسبلٹی ہے، جو اس کا جو ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں، اور اس کے لیے جو ہماری چیریٹی ہے سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ انٹرفیتھ ہارمونی نہیں ہے، سوشل ہارمونی ہے۔ لاٹ آف ڈفرنس ان دیٹ۔ ہم ایک سماج میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے، دس اے گریٹ نیڈ آف انٹیگریشن۔ سو دس از سوشل انٹیگریشن، اٹس ناٹ اے ریلیجیس ہارمونی اینڈ ریلیجیس انٹیگریشن، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ یہ ممکن بھی نہیں ہے، جو مذہبی جو ہم مانگی ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ۔ تو آپ اس چیریٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، آپ ہمارے مشن پارٹنر بنے، بیکاز پلنٹی آف ورک۔ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہم نے ہولڈ کی ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ اور زیادہ اس میں ایکسٹینشن ہو گئی ہے تو ہم اس کام کو جاری ساری رکھیں گے۔ تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل مائی بردر اینڈ سسٹر۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ایڈر صاحب کا، سہیل الدین صاحب کا، اپنی بہن وینس کا، بھائی ارون سنگھ کا، اور بھی جو جتنے بھی بہن بھائی جو ہیں وہ اس چینل کو جو ہے وہ اسپانسر کر رہے ہیں، میں ان کا دل سے مشکور ہوں، اور جنہوں نے پہلے سے جو ڈائریکٹ ڈیبٹ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو پلیز اگر آپ نے ابھی تک کمٹمنٹ نہیں کی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ آن لائن جائیں، ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com۔ میں بھائی ارون سنگھ کا اور آپ سب کا جو سمن دیدی ہیں، اور بھی جو ابھی نئے ہمارے ساتھ جو دوست جڑے ہیں ان کے لیے، میں بابرا کے لیے اور ان کے ہسبینڈ مینول کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ تو آپ دوسروں کو بتائیں، کرن ہے بیٹی، سائمہ ہے، تو آپ سب جو ایک ڈرائیونگ فورس ہے میرے لیے چرچ کے اندر، جو میرے ایلڈر صاحبان ہیں، میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، جو میرے ساتھ اس کام میں شامل ہیں ان کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سہیل شریف ہیں، عقیل شریف ہیں، اور جو لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ میرے جو دوست جو کینیڈا سے ساری براڈ کاسٹنگ کا کام کر رہے ہیں، اگرچہ وہ مسلم ہے عرفان علی، لیکن ہی از ویری ہارڈ ورکنگ پرسن، اور وہ سارا اس براڈ کاسٹنگ کا جو کام جس کو کر رہے ہیں۔ سو دیر از اے ٹیم، لوگ ہیں جو کہ بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے کام کر رہے ہیں۔ تو پلیز آپ ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خداوند اس کام کو اور زیادہ کرنے کے لیے مجھے فضل عطا کرے۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل اینڈ شیئر دس پروگرام with other friends. May God bless you. Have a blessed day.